अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और आज हमारे शो में मेहमान वो हैं कि उन्होंने कभी बाउंसर तो नहीं करवाया होगा, लेकिन अपनी चकमा देती गेंदों से कई बैट्समैनों के सर को चकरा दिया होगा और विकेटों को तो उन्होंने उड़ाया, वो सबने ही देखा। यकीनी तौर पे आप पहचान गए होंगे। टेस्ट क्रिकेटर द ग्रेट मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, आपको शो में वेलकम करेंगे और जानना चाहेंगे कि मुश्ताक अहमद बनने का सफ़र अगर शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहें तो किस तरह सुनाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही, जैसे 90% क्रिकेटर्स का आता है, गली मोहल्लों से शुरू किया हमने और बिस्कुट फैक्ट्री साहिवाल से मैंने अपने क्लब क्रिकेट शुरू की और वहाँ पे मेरे पास इवन बैट के पैसे नहीं होते थे, शूज़ नहीं होते थे। तो बिशारत साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे 500 रुपये का वजीफ़ा लगा के दिया था और वो 500 रुपये के वजीफ़े के ऊपर मुझे काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी उस वक्त। आई एम टॉकिंग अबाउट 85, 84 की बात कर रहा हूँ। वहाँ से शुरू हुआ और फिर बहुत जल्दी से अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल गया। 2 साल अंडर 19 खेला, 2-3 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान की तरफ से मौका दे दिया खेल। आप एक लॉन्ग रन में पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं काम करते कि हमें मैच विनर प्रोडक्ट बना के दे सकें? मैं इंग्लैंड की टीम की कोचिंग की है 6 साल। मैं ज़्यादा बैट्समैनों के साथ भी काम करता रहा हूँ, पर मेरा टाइटल क्या था? स्पिन असिस्टेंट कोच। वेस्ट इंडीज़ में गया, आई वॉज ट्रैवलिंग विद द टीम। क्यों? आपको मैच के दरमियान में आपको अपने स्पिनर्स को प्लानिंग करनी होती है। सेशन टू सेशन टेस्ट मैचों में आपने प्लान देने होते हैं, कौन सी बैट्समैन इस पिच पे कितनी पेस से बॉल करना, क्या वेरिएशन है, इस फील्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए। आप जब ये चीज़ों को सामने रख के फैसले करते हैं ना, तो फिर आप सही काम लेते हैं। अब आप आ जाएँ पाकिस्तान टीम नीड्स अ स्पिन बॉलिंग कोच अराउंड देम। हमने वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है? यूएई में। बिल्कुल। कैसी पिचें हैं? T20 का वर्ल्ड कप यूएई में। हाँ, मुकम्मल बैटिंग ट्रैक होंगे, मुकम्मल बैटिंग ट्रैक। स्पिनर्स का बड़ा वाइटल रोल होगा। दूसरा सुने, वहाँ पे पिचों पे जितने मैच होने हैं ना, पिचों ने हो जाना। आपने पीएसएल के मैचेस देखे हैं? जैसे जैसे 2-3 दिन के बाद ना, 2 मैचों के बाद 2 दिन के बाद इतना स्पिन हो रहा था, इतना स्पिन हो रहा था। जो टीमें वहाँ जीतेंगी, साउथ अफ्रीका भी वेस्ट इंडीज को मार के आया है 2020, मार के आया ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया को फेंटी पड़ी, अभी 4-1 से आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके पास कोई एक जैम्पा था, जैम्पा के अलावा कोई स्पिनर नहीं था। आखिरी मैच में 2 स्पिनर लेग स्पिनर खिलाए हैं। उससे पहले आप आ जाएं साउथ अफ्रीका शमसी से, और वो अपना एक एवरेज जो उनका जो एक बैट्समैन है उनसे बॉलिंग करवा के ना, उन्होंने 2 स्पिनर डाल के उसको वेस्ट इंडीज को हरा दिया। आपको पता है ये पॉलिसी, ये माइंडसेट आपका विजन होता है, हाउ टू विन टूर्नामेंट्स, हाउ टू विन चैंपियन। 93 में वसीम अकरम के कप्तानी के खिलाफ आप लोगों ने बगावत की, क्या वो आपका फैसला दुरुस्त था या वो फैसला गलत था? अब जब इफ़ आई लुक बैक, उस वक्त हम समझते थे कि ठीक है। उस वक्त क्यों लिया था और अब क्यों गलत लगता है? अब ये कि उस वक्त छोटे थे, मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने प्ले अराउंड किया था। हमें बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता, कुछ ने इस्तेमाल किया आपको। इस्तेमाल हो गए, मसलन नाम नहीं लूँगा मैं। इट्स नॉट नाइस थिंग कि ये, वैसे ये गीबत में भी आ जाता है कि नहीं, गीबत नहीं है तो ओपन बात हो रही है। किसी का नाम लेना भी गीबत में भी आ जाता है। सच सामने लाना चाहिए। नहीं, सच को छुपाना। शुएब पता क्या सच, हदीस है, आधा सच ज्यादा नुकसान। नहीं, आधा सच नहीं। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा कसूर था। मैं किसी के पीछे लगा तो ये पीछे लगाने वाले का कसूर नहीं होता, पीछे लगने वाले का कसूर होता है। तो आई एम टेकिंग ब्लेम ऑन माय। कौन कौन थे उस बगावत में? हम सारे थे। मतलब नाम ले, जो बगावत में थे उनके तो नाम ले सकते हैं ना, जिन्होंने उकसाया उनके नाम ना ले। बगावत में कौन कौन थे? मतलब ताकि आप फिगर करें। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, मैं बड़ा मासूम सा लड़का हूँ। नहीं, आप हैं वाकई मासूम है। इंजमाम, मैं, आई थिंक कौन थे और, वकार, बासित अली, राशिद लतीफ़, कुछ 6-7-8 लड़के थे जिन्होंने बगावत की। अच्छा चले, आपने ये बता दिया। मैं बताता हूँ आपको क्यों बगावत। मैं बताता हूँ। बगावत ये थी कि हम वसीम भाई के थोड़े से एटीट्यूड पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वो थोड़ा सख्त बात करते थे और दोस्त भी थे, बड़े प्यारे दोस्त। अब से ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई, अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्त भी थे, खेले भी इकट्ठे हुए, जीते भी इकट्ठे हुए। तो कैप्टनसी पे शायद हमने अंडरस्टैंड नहीं किया कि उनका रोल चेंज हो गया। शायद वो अंडरस्टैंड नहीं उस वक्त कर सके कि मेरे रोल के चेंज होने के मुताबिक मुझे कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना चाहिए। दे आर माई फ्रेंड्स बट स्टिल आई एम अ कैप्टन। सो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा था। उस कम्युनिकेशन गैप के बढ़ने की वजह से ये रिवॉर्ड हुआ, जो आज मैं भी रिग्रेट करता हूँ, जिन लोगों ने किया है वो भी रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए थी। जो मैं कहना चाह रहा था, उस वक्त जितने भी सीनियर प्लेयर थे, जितने भी, उनको चाहिए था कि बैठ के कम्युनिकेट करवाते। 90s की दहाई, उसमें मैच फिक्सिंग की बहुत सारी बातें आई, उसमें आपका भी नाम आया।
اگر ہم جسٹس قیوم رپورٹ کو پڑھیں تو اس رپورٹ میں اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا سب کہنے پہ ہے, کسی نے دیکھا نہیں, کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. ہمارے تمام بڑے سٹارز کو ایک ڈینٹ ڈل گیا ہمیشہ کے لیے, آپ بھی اس میں شامل ہے. سمجھتے ہیں کہ زیادتی تھی؟ یہ پہلے تو میں یہ اس سوال کا جواب پچھلے 2 سال سے میں دیتا ہی نہیں کسی انٹرویو پہ, مگر آج آپ بڑے تیار ہو کے آئے ہیں, آپ سمارٹ لگ رہے ہیں, آپ نے بالوں کو خیال رکھا, اپنی جیکٹ اچھی پہنی ہے, تو میں آپ کو یہ جواب دے دیتا ہوں. ورنہ نارملی میں یہ پچھلے 2 سال سے کر جاتے ہیں اس لیے کہ بات کھلتی جا رہی ہے, بند ہوتی جا رہی ہے. نہیں, لوگ مس گائیڈ ہوئے ہیں تو ہم نے ان کو کریکٹ کرنا ہے. ہاں بہت اچھا ہے شعیب. سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میری نظر میں ہے نا, کہ ایویڈنس کیے بغیر آپ کسی کو بندے کو ایلیگیشن نہیں لگا سکتے, ٹرائل نہیں کر سکتے. اس نے یہ کہا, میں نے آ کے کہا جی شعیب صاحب جی پیسے لیتے ہیں, ان کو میں نے آ کے آپ کے ٹی وی والوں کو بتا دیا, وہ بغیر تحقیق بغیر ایویڈنس کے آپ کو کہیں گے جی یہ انہوں نے غلط کیا ہے, شعیب صاحب نے غلط کیا. ویئر از دا ایویڈنس؟ اب یہ اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہونا چاہیے. ایویڈنس کے بغیر قیاس رائی کے اوپر آپ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. کیوں یہ پہلے مجھے یہ بتائیں, ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تبھی تو میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں نے جسٹس قیوم رپورٹ پڑھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کہنے پہ کیسے آپ نے پڑھی ہے رپورٹ؟ بالکل. اف اینڈ بٹس, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے فلاں کہہ دیا, اس کے بدلے اس سے وہ ملاقات کرتا تھا. مجھے میں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, کٹہرے پہ گیا زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنا بیان ریکارڈ کرنے. اب میں یہ آپ کو آپ کے پروگرام کے آپ کی سمارٹنس کی وجہ سے یہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو, جسٹس صاحب نے, میں کھڑا کیا, میں نے ہاں جی پوچھیں جی. وہ وکیل صاحب نے کہا جی ہاں جی مشتاق صاحب. میں نے کہا جی اس میچ میں تو میں نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو کوئی ابھی سوال ہی نہیں کیا, آپ نے وہ اس میچ کا کون سا ذکر کر دیا. اچھا. میں نے کہا جی پچھلے ہفتے 2 ہفتے سے اخباروں میں آ رہا ہے کہ فلاں فلاں میچ میں مشتاق احمد صاحب نے یہ کیا. وہ کوئی 94 کا کوئی سری لنکا کا میچ تھا. اچھا. تو جی 10 اوور 18 رنز 2 وکٹیں, اسٹیو مارک ووک آؤٹ کیا, مین پلیئر, ٹھیک ہے, 1 رن آؤٹ کیا, بیٹنگ میں ناٹ آؤٹ, ٹھیک ہے جی. اب میں نے کہا جی یہ اس لیے 2 ہفتے سے اخباروں میں آ رہا ہے کہ مشتاق صاحب کو اس میچ کے لیے انوائٹ کیا جا رہا ہے آپ کی کچہری میں, آپ کی عدالت میں. تو میں نے کہا جی آ کے میں جواب دے رہا ہوں, میں اس لیے مجھے کیا پتا اس کے ایس او پیز کیا ہیں, میں تو تیار ہو کے آیا تھا مینٹلی کہ میں نے یہ جواب دینا ہے. اب مجھے کیا پتا اس پہ جسٹس صاحب ہنسے بھی, قیوم صاحب ہنسے بھی ہیں. انہوں نے کہا یار اس کو تنگ نہ کرو, یہ بڑا ہنستا رہتا ہے آدمی, اس کو یہ میرا فیوریٹ پلیئر ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کھلاڑی تھے اف اینڈ بٹس کے اوپر شعیب نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ڈیمیج جو ہوا, جو خرابی ہوئی, اللہ ہم سب کو معاف کرے. یہ ختم کر دینا چاہیے قصہ. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور باقی آنے والے لوگوں سے بھی, یہ قصہ ختم ہو کے اب موو آن کرنا چاہیے. نہیں, موو آن سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ سارا ٹرائل ہوا, وہ سارا جو ایک ڈرامہ رچایا گیا وہ سب جھوٹ پہ مبنی تھا. کسی کی حسد نے پاکستان کرکٹ کو اتنا بڑا ڈینٹ ڈالا کہ عالمی دنیا میں آج تک اس کی بات ہوتی ہے جس کی کچھ بیس ہی نہیں ہے. عالمی دنیا پہ شعیب نہیں بات ہوتی. چلیں ہم بات کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں, اوکے, دوسرے اینکرز کرتے ہیں. اوکے. میں انگلینڈ کے 6 سال کوچ رہا ہوں, وہاں تو مجھے یہ سوال نہیں ہوا کیا یہ کہ آپ میچ فکسنگ کے اوپر ڈینٹنگ ہے آپ کے اوپر. اوکے. مجھے ویسٹ انڈیز نے رکھا, مجھے تو نہیں وہاں پہ سوال کیا گیا. اب یہ میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں شعیب جو بڑی ریالٹی والی باتیں, کیونکہ ہم جب انٹرویو کرتے ہیں نا تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 3 4 ایسے لوگ ہیں جو اینکرز ہیں جو کرکٹ میں جن کا امپیکٹ ہے, جو میرا خیال اچھا لکھتے ہیں, اچھا بولتے ہیں. میں اس لیے آپ سے کھل کے باتیں بتا رہا ہوں کہ مجھے 6 سال گوروں تو نہیں کہا. سب سے زیادہ تو آرگنائزر وہ تگڑی آرگنائزیشن ہے, وہ تو کسی ایسی چیز کو اپنے پاس بھی نہیں رکھیں. ابھی ایک ٹویٹ کی تھی ایک لڑکے نے, کی تھی نا ریسزم کے اوپر. ہاں ریسزم. کیا کیا انہوں نے, کیا کیا جی, ویسٹرن کو باہر کر دیا. کتنی دیر کے لیے بین کر دیا. فلنٹ آف نے کٹ نہیں پہن کے آیا تھا, شرٹ پہن کے آیا تھا دوسری, ای سی بی کی شرٹ نہیں پہن کے آیا تھا, انگلینڈ کی شرٹ نہیں پہن کے آیا. 500 پاؤنڈ اور ریٹرن اس کو لیٹر لکھنا پڑا تھا. فلنٹ آف آئی واز سٹنگ ان دا ڈریسنگ روم. انہوں نے کہا جی کہ تم کیسے ہو سکتا کہ لاء کے توڑ کے آتے ہو. میں 6 سال وہاں پہ کوچنگ کی ہے, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بیس نہیں ہے نا. بیس نہیں ہے. جب ہماری بیس نہیں ہے تو وائی وی کریٹ دس انوائرمنٹ اگین اینڈ اگین. دس از مائی کوشچن. پرائم منسٹر خود گریٹ کرکٹر ہیں, کیا آپ پرائم منسٹر سے اپیل کریں گے کہ وہ جسٹس قیوم رپورٹ والے معاملے کو اب ختم کرے؟ کیونکہ کسی ایک کمیشن کی رپورٹ پر اگر عدالت کا فیصلہ آ جائے تو کمیشن کی رپورٹ, جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں نے کچھ وکلا سے پوچھا, تو اس کی اسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہیں. عطاء الرحمان کا فیصلہ آ گیا, سلیم ملک کا فیصلہ آ گیا اس کمیشن کی رپورٹ کے بعد, تو اس کی حیثیت اب نہیں رہتی, جو مجھے وکلا نے بتایا. تو آپ اپیل کریں گے کہ ایک مرتبہ اس کو بھی ختم کریں تاکہ ایک ایسا داغ جو آپ نے بقول آپ نے وہ جرم کیا ہی نہیں, وہ داغ لے کے گھومنا پڑتا ہے.
آپ بڑی اچھی بات کی آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب بڑا اچھا دے دیا. 2 بندوں کا فیصلہ ہو گیا, 2 بندے کلیئر ہو گئے, ڈن. ایک بندہ کا تو باقی جو بندے ہیں وہ اکیوز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, خود ہی کر دینا چاہیے. پی سی بی کو آئی تھنک میرا خیال ہے اس کی اونرشپ لینی چاہیے, عمران بھائی کو بھی اونرشپ لینا چاہیے, یہ معاملہ ختم کر دینا. کون سا؟ یہ جو آپ جسٹس قیوم کا کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے رپورٹ. ایز یو سیڈ ختم ہو گئی ہے نا. بالکل ویسے ایز یو سیڈ مجھے وکلا نے یہی بتایا, آپ کے اگر وکلا نے یہ بتایا تو آئی تھنک اٹس ڈن. پھر اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. شعیب ایک اور بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی چیز کو اپنے معاشرے میں زندہ کرنا چاہتے ہو نا اس کے تذکرے شروع کرو, ذکر کرتے رہو, اس کا تذکرہ کرو کہ شعیب صاحب بہت سمارٹ ہے, شعیب صاحب بہت سمارٹ ہے. آپ کو سارے بندے کہیں گے سمارٹ ہے سمارٹ ہے. اگر آپ نے یہ تذکرہ شروع کر دیا تو آپ کے بارے میں لوگ یہ رائے قائم کریں گے. اگر جس چیز کو اپنے معاشرے میں بند کرنا چاہتے ہو, جو برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو, وہ تذکرہ ہی بند کرنا. مشتاق بھائی سے مزے مزے کی باتوں کا سلسلہ جاری ہے. کچھ کڑوے سوالات بھی ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اور ابھی بہت سارے سوالات ان سے کرنا باقی ہیں. کہیں نہ جائیے گا, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں. ویلکم بیک. مشتاق احمد سے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ تھما تھا وہیں سے دوبارہ جوڑ. کبھی بے ایمانی نہیں کی آپ نے؟ ہو سکتا ہے بڑی دفعہ کی ہو سکتا ہے, کمزور انسان ہے, مرتے نہیں, میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, ملک کو بیچنے کی بات کر رہا ہوں, میچ فکسنگ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, اللہ کی مہربانی سے. کبھی آپ نے میچ فکسنگ؟ اللہ کی مہربانی سے. جس ایرا کی بات کرتے ہیں اس ایرا میں بعد میں بہت سارے اسکینڈل سامنے آئے بھی. ہینسی کرونیے کا آیا, عزالدین کا آیا. کیا مشتاق احمد جو ایک میچ وننگ بالر تھا, کیا اسے میچ فکسنگ کی کبھی آفر نہیں ہوئی؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے مجھے ایسی کوئی بات نہیں. کبھی کسی نے اپروچ ہی نہیں کیا؟ نہیں, اللہ کی مہربانی سے. 90s کی دہائی کی باتیں جو سننے میں آتی ہیں, جس رپورٹ کا میں بھی نہیں مانتا اس کو کہ مجھے اس میں بیس نظر نہیں آتی, کیا وہ ساری راشد لطیف, عامر سہیل بے شک آپ کی کولیگ تھے لیکن وہ کھڑے ہوئے تو ڈینڈ ڈلا, سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بددیانتی کی تھی؟ اپنی میں تو ہمیشہ شعیب ہمیشہ ایک بات نہیں, وہ لے کر آئے تھے اس ایشو کو کہ ہاں میچ فکسنگ ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں آپ نے کوشچن کیا, یہ آپ کا حق ہے, میں نے اپنا جواب دیا, یہ میرا حق ہے. آپ کی اپنی اوپینین, میرا اپنی اوپینین. بالکل ایسے ہی ہے. راشد کی, عامر کی, جو بھی اپنی اوپینین میں, جو بندہ جس طریقے سے مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سچ کا نام لینا چاہیے, لوگوں کے نام لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میرا ماننا یہ ہے, میرا جو ماننا ہے, میرا ماننا نہیں جو حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں, اللہ کا بیشی معاف فرمائے, کہ جو بندہ کسی بندے سے عیب ہوا ہو, غلطی ہوئی ہو, اس بندے کا نام مینشن کرنا ہی غیبت ہے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا, میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کیا بددیانی تھی, وہ سارا ٹرائل جو راشد اور عامر کی بات کر رہی ہے یہ ان کی اوپینین ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو ڈیٹیلز. یہ ان کی اوپینین ہے. وہ اگر وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ایسا ایسا ہوا ہے, ایسا ایسا نہیں ہوا, یہ ان کی مرضی ہے. میں آپ کو جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے میں بتا رہا ہوں. کیا ان خبروں میں صداقت ہے کہ آپ لیلا کے مجنوں تھے؟ یہ صداقت نہیں ہے, میں اپنی بیوی کا مجنوں تھا, میں لیلا کے مجنوں تھا. میں اداکارہ لیلا کی بات کر رہا ہوں. اچھا, نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. غلط اڑائی گئی ہے؟ بالکل غلط اڑائی گئی تھی, 100%. دل پھینک کبھی نہیں رہا. میں نے بچپن میں لکیلی میں آئی واز 19, میں 19 سال کا تھا اور میری وائف 15 سال کی تھی. ہم دونوں کی ملاقات ہوئی, ہم نے ایک دوسرے کو, میں نے دل پھینکا, انہوں نے دل قبول کر لیا اور ہماری شادی ہو گئی. اچھا, کیسے؟ اگر اس چھوٹی سی لو سٹوری کو آپ سنانا چاہیں. میں یہ انڈیا آئی تھی 89 میں. اوکے. انڈیا کی ٹیم 89 میں آئی تو میں عاقب وقار, یہ ہماری پہلی سیریز تھی انڈیا کے خلاف نا. اوکے. تو یہ مال کے اوپر ایک ہوٹل ہے, اس ہوٹل کے اوپر نا ایک ڈنر تھا انڈیا کا اور پاکستان ٹیم کا. وہاں پہ میری وائف کی فیملی آئی ہوئی تھی, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی سسٹر کے ساتھ آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے نا وقار سے اور عاقب سے آٹوگراف لیا. تو میں نے اس وقت میں نے کہا میں بھی کرکٹر ہوں جی, مجھ سے بھی لے لیں آٹوگراف. تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کو پہچانتے نہیں, یہ پہلی سیریز تھی میری. تو میں نے کہا اچھا جی. تو پھر میں نے اس کے بھائی کا نمبر لیا, میں نے کہا اگر آپ نے کوئی میچ مجھے دیکھنے ہے تو میں ٹکٹیں دلوا دوں گا آپ کو. اچھا. تو میچ کی میں نے ٹکٹیں کے لیے اس کے بھائی کا نمبر لیا اور اپنی وائف کو پرپوز کر دیا کہ جی آئی ایم انٹرسٹڈ ان یو. وہ کہتی مجھے تو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. 2-3 دن کے فون کے بند کرنے کے بعد آئی آسک مائی وائف ٹو میری می اینڈ شی سیڈ اوکے. یہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں, ریئل اسٹوری. اچھا چلیں, 92 ورلڈ کپ کی بات جو ہم بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی, کوئی ایسی واقعہ جو ابھی لوگوں کو نہ پتا ہو, کوئی اچھا واقعہ, کوئی فنی واقعہ جو لوگوں کو نہ پتا ہو؟ بڑے واقعات ہیں, بہت ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مطلب ایک گورا میرے پاس آیا, تو اس وقت انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا, تو اب انگلش سے ہم پیدل تھے, تو میں اور عاقب جا رہے تھے, تو مجھے وہ لوکل مقامی جو لوگ تھا اس نے کہا کہ ڈو یو ہیو اے نیٹ. اب انگلش میں اس نے کہا ڈو یو ہیو اے نیٹ. میں کہا یس.
کہتی واٹ از دیٹ, اس کا کیا ہے پاسورڈ کیا ہے, کیا میں آپ کو نا کچھ آپ کی ای میل بھجواؤں گی. میں نے کہا آئی ہیو نیٹ 10 o'clock in the morning. آپ نے نیٹ سیشن کی بات کر دی. اب وہ جب آپ پتہ چلا وہ بندہ ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا وہ ہنستا کہتا نو 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 آئی ایم آسکنگ یور ای میل ایڈریس اور نیٹ انٹرنیٹ. تو ہمارے ایسے قصے ادھر بہت ہو رہے ہیں. ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا پیسہ زیادہ کماتے ہیں تو آپ پے کرتے ہیں. تو عمران بھائی ہمیں لے گئے, میں تھا, وسیم بھائی تھے, عاقب تھا, وقار تھا آئی تھنک. تو ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پہ, پیزا آیا, دودھ کا عمران بھائی نے منگوایا, ہم نے سب کچھ سیلڈ وغیرہ کھایا, پیزا وغیرہ کھایا. تو بل آیا تو عمران بھائی نے کہا بل لے آؤ. تو بل آیا پتہ نہیں کوئی $100-$70-75 آیا تھا. عمران بھائی نے $17 یا $18 رکھے, یہ تو میرا حصہ ہے, باقی تم اپنا حصہ ڈال کے آ جانا. ہم ادھر کھڑے رہے, ہم بیٹھے رہے, ہم نے کہا یار تو عمران بھائی کو دینا چاہیے تھا پیسے. مگر وہ چیز انہوں نے یہ سکھائی کہ یہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, تم بھی چھوٹے نہیں ہو, تم اپنے پیسوں کی قدر کرو. اگر تمہارے پاس $17 ہے لگاؤ, کیونکہ پیسے بچانے کی نہیں ہے, لگانے کی ضرورت ہے. اسی واقعات میں میں نے بیگ اٹھایا عمران بھائی کا. اب ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ سینئر پلیئر کا بیگ اٹھاؤ, سینئر بندے کی بیگ اٹھاؤ, رسپیکٹ کرو, تو وہ آپ کو پش کرتا ہے. اگر آپ رسپیکٹ نہیں کرو گے, رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے کام کرو, رسپیکٹ کا مطلب میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ کے آئی ایم شیور آپ کے جونیئر آپ کو بہت رسپیکٹ کرتے ہوں گے کہ جی میں ان سے نالج کیسے سیکھوں, ان سے وزڈم کیسے لے سکوں. تو میں نے نا سڈنی ہوٹل ہلٹن میں, مجھے یاد ہے آج بھی, تو پہلا ٹور تھا, تو میں نے نا وہ بیگ اٹھایا عمران بھائی کا, وائٹ سا کاؤنٹی کا بیگ ہوتا تھا. میں نے بیگ اٹھایا عمران بھائی کا, تو رکھنے لگا, پیچھے سے آواز آئی, یہ کیا کر رہے ہو مشی, جیسے ان کی آواز آتی. تو میں ایک دم گھبرا کے نا میں نے بیگ ادھر ہی چھوڑ دیا. تو کہتے یہ کیا کر رہے تھے. میں نے کہا جی عمران بھائی آپ کا بیگ اٹھا کے گاڑی میں رکھنے لگا تھا. تو کہتے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے. میں گھبرا گیا, میں کہا یہ کیا, میں تو بڑوں میں تو رسپیکٹ میں کر رہا ہوں, بڑوں کی عزت کر رہا ہوں. انہوں نے خود آئے, خود اٹھا کے بیگ نا اپنا گاڑی میں رکھا, اور میں پیچھے بیٹھ کے نا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو تھی گراؤنڈ کی. تو میں سوچتا رہا. آج مجھے وہ چیز یاد آتی ہے اس وقت بھی جو میرے ذہن میں کلک کیا. میں نے کہا ان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے مشتاق احمد, تو اپنی پرفارمنس کے کھیلے گا, بیگ اٹھا کے نہیں کھیل سکتا. یہ مجھے اس وقت انہوں نے کلیئر کر دیا. میں نے کہا یہ کلچر نا ہم نے اپنا چینج کرنا. شکریہ مشتاق بھائی, آپ نے تمام ہی معاملات پہ دل کھول کر بات کی. وہ معاملات جو ہڈن تھے وہ بھی جو ہے وہ بڑی کھل کر بات کی, اور آپ کو یقینی طور پہ اس انٹرویو میں بہت مزہ آیا ہوگا. آنے والے پروگرام میں ایک نیا مہمان ہوگا, تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.